नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। अदब, ज़बान, तहज़ीब, सकाफ़त, तर्जुमे पर उसकी एक गहरी नज़र है। जब हम इंतज़ामी नुक्ते नज़र की बात करते हैं, इंतज़ामी उमूर की बात करते हैं, तो उसमें भी उसने अपने फ़न का लोहा मनवाया है। आपका नाम डॉक्टर अनवर जलालपुरी। अनवर साहब, ई टीवी के ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम, आपका इस्तकबाल करते हैं। अनवर साहब, ज़बान, इसका सलीका जो आपने सीखा, उसके लिए हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिसने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो जहन दिए। हम देखते हैं कि 1857 के बाद अगर वो तहरीक ना होती तो शायद आज हम जैसे लोग यहाँ पर नहीं होते। उस तहरीक से जो आपको इस्तिफ़ादा आपने किया और उसने अपनी आपकी तहरीक को, आपकी तहज़ीब को, आपके अंदर जो भी चीज़ें पोशीदा थी, उसको जिला बख्शने में कितना मददगार साबित हुई। मेरा ख्याल है कि हम हैं जी इसलिए कि सर सैयद थे, सर सैयद थे जी इसलिए हम हैं। जी इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर सैयद की नस्ल से हैं। इसका मतलब ये है कि सर सैयद ने जो एक इल्मी माहौल, एक इल्मी फ़ज़ा बनाई थी, ज़हनों को जो बेदार किया था कि बग़ैर तालीम के ज़िंदगी शगुफ्ता नहीं हो सकती, मुस्तक़बिल रोशन नहीं हो सकता और हम कोई भी जद्दोजहद का काम नहीं कर सकते। हम सर सैयद की उस तहरीक के फ़र्ज़ंद हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम हैं इसलिए कि सर सैयद थे, सर सैयद थे इसलिए हम हैं। जी सर सैयद थे इसलिए हम हैं। और सर सैयद की जो तहरीक है, हम देख रहे हैं कि उससे नए नए चिराग जलते जा रहे हैं। बेशक। और जाहिर सी बात है, उसी चिराग से इस्तिफ़ादा आपने भी किया। जब अलीगढ़ से बाहर आ पाए तो जाहिर सी बात है, मुस्तकबिल की तलाश थी और अपने आप को इस्टेब्लिश भी करना था। जी आपका अगर हम मज़ामीन की बात करें तो जहाँ पर अंग्रेज़ी लिटरेचर से आपने एमए की डिग्री हासिल की, जी। लेकिन आपकी शनाख्त जो हुई वो उर्दू से हुई। इसके बारे में बताएं। देखिए, आदमी अपनी मादरी ज़बान से बाहर नहीं निकल सकता। हम लाख दूसरी ज़बानें कितनी भी अच्छी जानें, लेकिन हमारी सोच जो होगी वो हमेशा फितरी तौर पर हमारी मादरी ज़बान की होगी। अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी के मुताले ने हमें चाहे जितना फ़ायदा पहुंचाया हो, लेकिन हमारी ज़बान जो हमारी सरिश्त में जी शामिल है, हमारी फितरत में, हमारे नेचर में शामिल है, हमने उस ज़बान को चुना। अंग्रेज़ी का इल्म, अंग्रेज़ी का मुतालिया हमारा मुआविन साबित जी हुआ। हमने उससे मदद हासिल की, लेकिन अपनी ज़बान में हमने शायरी भी की, नस्र भी लिखी। लिखी, तर्जुमे का काम भी किया, नातिया शायरी भी की। इस तरह का सारा काम। और फिर हम मुशायरों में जो आए, शायर के तौर पर, नाज़िम के तौर पर, वो हम इसलिए ही आए कि हम अपनी ज़बान को अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी ज़बान में इज़हार ख़याल करने का सलीक़ा खुदा ने हमें दिया है और हम अपनी ज़बान में जो इज़हार ख़याल करते जी हैं उसमें हमारा अंग्रेज़ी का मुतालिया, हिंदी ज़बान का जो मुतालिया है, ये हमारी बहुत मदद करता है। अनवर साहब, अलीगढ़ ने आपको एक साइंटिफिक जहन देने की कोशिश की, तकाबुली मुताले का जहन बनाया। हमें देख रहे हैं कि उसी तकाबुली मुताले से आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब का जो है न सिर्फ उसकी स्टडी की, बल्कि आपने गीता का उर्दू में जो है मफ़हूम था उसका तर्जुमा लिखने की कोशिश की। ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? देखिए, बहुत अच्छी बात अलीगढ़ की। मेरा ख़्याल ये है कि गाज़ीपुर में सर सैयद ने जी साइंटिफिक सोसाइटी जी बनाई थी। जी इसका मतलब ये है कि सर सैयद की शख्सियत का अगर हम तज़किया करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सर सैयद जो है कौम और मिल्लत को साइंसी ज़हन देना बेशक चाहते हैं। बेशक। फिर अलीगढ़ में सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक नाम का रसाला जी निकाला। इसका जब तज्ज़िया हम करते हैं तो हमारे ये समझ में आता है कि सर सैयद कौम को तहज़ीब भी सिखाना जी चाहते थे, अखलाक भी सिखाना चाहते थे और तालीम के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी जी कायम की। साइंटिफिक तो टेम्परामेंट भी पैदा जी, करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट, तहज़ीब, अखलाक जी और तालीम, जी ये सर सैयद का मिशन था। ये चीज़ आज भी अगर अलीगढ़ के पढ़ने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में अपना लें, इसको अपना ओढ़ना बिछौना बना लें बेशक। कि हमारा सोच साइंटिफिक होनी चाहिए, हम मुहज़्ज़ब होने चाहिए, तहज़ीब हमारे अंदर होनी चाहिए, बुलंद अखलाक हमारे अंदर होना चाहिए, आला तालीम हमारे अंदर ऐसी हो
کہ ہم نہ صرف اپنے ملک میں اپنی شناخت بنائیں بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی جب ہم جائیں تو ہمارے علم اور ہماری معلومات پر لوگ رشک کریں۔ بے شک، جس طرح سے آپ نے کہا علم اور معلومات پر لوگ رشک کریں، جہاں پر آپ نے قرآن کے 30ویں سپارے کو جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کو منظوم ترجمہ کی ہے، وہیں پر آپ نے گیتا پہ بھی لکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک جو ایک الہامی کتاب، اس کو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل پر جو جس کی حکومت ہے، وہیں پر آپ گیتا کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات آپ کو ایک وسیع مطالعے کی بھی ضرورت پڑی ہوگی، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے آپ کا ذہن میں خیال آیا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ گیتا پہ بھی کام کیا جائے؟ دیکھیے، میں بچپن سے بنیادی طور پر میرا مزاج تقابلی مطالعے جی کا تھا، تو تقابلی مطالعے میں تقابلی ادب ہوتا جی ہے۔ آپ حیرت کریں گے مہتاب بھائی جی کہ میں نے بی اے میں شبلی کالج اعظم گڑھ سے میں نے بی اے کیا، جی تو میں نے بی اے میں تینوں لٹریچر لیا تھا، جی اردو، عربی اور انگریزی۔ جی بعد میں نے انگریزی میں ایم اے جی کیا، اور پھر بعد میں نے اردو میں بھی ایم اے کیا، جی تو اس کا مطلب یہ کہ فطری طور پر کئی زبانیں سیکھنے کا میرا مزاج جی اور میری جی طبیعت جی کا حصہ تھا، اور یہی چیز جو ہے جب تبدیل ہوئی تو مذہبوں کے تقابلی مطالعے میں تبدیل ہوئی کہ اگر ہم اردو پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے، جی ہندی میں کیا ہے، جی فارسی میں کیا ہے، عربی میں کیا ہے، انگریزی میں کیا ہے۔ اگر ہمارا مزاج یہ ہے تو ظاہر ہے ہم اس تقابلی مزاج کی وجہ سے ہمارا ذہن ادھر بھی جائے گا جی کہ اسلام اگر یہ ہے تو ہندو مذہب کیا جی ہے، عیسائی مذہب کیا ہے، سکھ جی مذہب کیا ہے، دیگر جو دنیا کے مذاہب جی ہیں ان کی فلسفی کیا جی ہے، ان کی روح جی کیا ہے، ان کی اخلاقی جی تعلیمات کیا ہیں، خدا کے سلسلے میں ان کا تصور کیا ہے، بے شک کائنات اور انسان و انسانیت کے سلسلے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ جی ظاہر ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہر تعلیم یافتہ شخص کا فرض بے ہے۔ شک تو میرے ذہن میں جب یہ آیا کہ میں اگر مسلمان ہوں، میں اگر اردو والا ہوں، میں اگر اسلام کو مانتا ہوں، تو میرا پڑوسی جو ہے جی وہ ہندو مذہب کو مانتا ہے، ہندو مذہب کی ساری کتابیں اس کے لیے محترم ہیں، جی جیسے میرے لیے قرآن پاک جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث احادیث جی محترم ہیں۔ تو میں نے اس مزاج کے تحت یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی اگر قرآن ہماری الہامی کتاب اور بہت بڑی کتاب ہے، پوری دنیا کے 150 کروڑ مسلمان جو ہے اس پر عمل کرنے کی جی کوشش کر رہے ہیں، تو ہندوستان کا جو اتنا بڑا ہمارے اہل وطن کا جو طبقہ ہے وہ گیتا سے اتنی عقیدت رکھتا ہے، اور اس کی تو تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ وہ ظاہر سی بات تعلیمات کا مقصد کیا ہے، تو میں نے پھر اسے پڑھنا شروع کیا، اور پھر ایک بات اس سلسلے میں اور مہتاب بھائی جی بتا دوں کہ میں نے سن 82-83 میں گیتا پر پی ایچ ڈی کا رجسٹریشن کروا لیا جی تھا اودھ یونیورسٹی میں، جی کہ اردو میں گیتا کے منظوم ترجمے جی اور ان کا ایک تنقیدی جائزہ، اور اس پر میرا رجسٹریشن اودھ یونیورسٹی میں تھا۔ لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ یہ اتنا وسیع جی موضوع ہے جی کہ شاید میں اس سے انصاف نہ کر جی سکوں، لیکن گیتا کی تعلیمات اور گیتا کا جو ایک آسمانی قسم کا انداز بیان ہے، جی تو اس سے یا اس کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں جی یا اس کا جو اپنا فلسفہ ہے، انسانی فطرت کا جو تجزیہ اس میں ہے، تو یہ ساری چیزیں جب میں نے سمجھیں تو میں نے یہ سوچا کہ یار اگر میں اس کی پی ایچ ڈی نہیں کر پا رہا ہوں تو میں شاعر ہوں، مجھے رخ تبدیل کرنا جی چاہیے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں شاعر لہذا میں ہوں، نے میرا رخ تبدیل کرنا چاہیے، ہاں آپ نے گیتا کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے جو 30ویں سپارے کا منظوم ترجمہ کیا ہے، جی آپ کے دوستوں میں اگر ہم بات کریں کیب بھوپالی نے بھی جو ہے مفہوم القرآن کے نام سے جی منظوم ترجمہ کیا، اس سے پہلے علامہ کبیر کوثر نے کیا جی ہے، جی آپ نے جو 30ویں سپارے میں منظوم ترجمہ کیا اس میں زبان کا خیال کس طرح سے رکھا ہے، اس سوال کا جواب جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جائے گی نہیں، دیکھتے رہیے انور جلال پوری صاحب کے ساتھ ہماری خاص ملاقات۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام خاص ملاقات۔ انور صاحب، ہم لوگ بات کر رہے ہیں ترجمے کی، جی اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترجمے میں اصل چیز نہیں آتی،
اگر روح جو ہے اس کا اصل متن ہوتا ہے تو اس میں گھن ہوتا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو مختلف زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، بات کہنے کا سلیقہ اللہ نے انہیں دیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو کہنے میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ بے قرآن شک، پاک ایک الہامی کتاب، اور ظاہر سی بات 30ویں سپارے کے جب آپ نے منظوم ترجمہ کیا تو بہت سارے لوگوں کے ترجمے آپ نے جو ہے یا ان کے مفہوم کو جو ہے پڑھنے کی بھی کوشش کی ہوگی، بے تو اس شک۔ میں کس زبان میں اپنے کوشش کی ہے؟ کیونکہ موجودہ وقت کی ہم بات کرتے ہیں تو اب وہ فارسی زدہ اردو نہیں ہے، عربی والی اردو نہیں ہے، بلکہ عام ہندوستانی زبان میں جو بات کہی جاتی ہے وہ لوگوں کے قاری کے دل تک بہت آسانی سے پہنچتی ہے۔ دیکھیے، میں نے جو اپنے مطالعے میں رکھا وہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، مولانا وحید الدین خان کا ترجمہ، مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ، مولانا آزاد کا ترجمہ، یہ سارے ترجمے جتنا مجھ سے ہو سکا، جی میں کوئی دعویٰ تو جی نہیں کرتا، لیکن تھوڑا بہت جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اور ترجمہ کرنے میں نے زبان کتنی آسان ہو، جی سہل ہو، سادہ ہو، اس کو بہر میں نے مثنوی کی اختیار کی جی تاکہ اسے ترنم سے پڑھا جی بھی جا اس میں سکے، غنائیت برقرار رہے۔ غنائیت برقرار رہے۔ یہ البتہ میں نے کوشش کی کہ جو مفہوم ہے قرآن پاک کا، جی اس کی آیتوں کا جو مفہوم ہے، جی میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں 100% کامیاب رہا ہوں، جی لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اتنا کامیاب ضرور ہوں کہ میں گنہگار نہیں ہوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا اگر کہیں کوئی غلطی جی ہو گئی جی ہوگی۔ قرآن کا جو 30واں پارہ جسے میں نے ترجمہ کیا ہے، اس پر ندوہ کے محتمم مولانا سعید الرحمن، ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی جی صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا ہے، اور ندوہ ہی کے ایک استاد مولانا رئیس الشاکری صاحب جی نے جی بھی اس پر ایک دیباچہ لکھا ہے، اور ان لوگوں سے میں نے یہ بہت ہی مؤدبانہ گزارش کی تھی کہ چاہے آپ 6 مہینے کے بعد لکھ کر کے دیجئے گا، لیکن اسے ایک ایک لفظ پڑھ کے تبھی لکھیے گا۔ یہ میں نے بہت ہی ادب سے گزارش کی تھی، جی اور میں شکر گزار ہوں مولانا سعید الرحمن صاحب کا کہ انہوں نے میرے سلسلے میں بڑے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ اظہار جی کیا۔ تو آپ نے جہاں پر گیتا پہ کام کیا، جہاں پہ آپ نے قرآن کے 30ویں سپارے پہ کام کیا، وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گیتانجلی پہ بھی آپ نے کام کیا، ٹیگور کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ گیتانجلی جو لکھی گئی اس کی زبان جو ہے الگ ہے، آپ نے جس زبان میں کام کیا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جی گیتانجلی تو بنیادی طور پر جو ہے بنگلہ جی زبان میں ہے، لیکن جب اس شاعری کو ٹیگور نے انگریزی میں ترجمہ جی کیا 1913 میں، تب اس پر نوبل پرائز جی ملا، اور یہ ہمارے ملک کی عجیب و غریب بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی صلاحیتیں ہیں، جی اس کو باہر والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کتنی صلاحیتیں ہمارے ملک کے لوگوں میں ہے۔ یورپ کے لوگوں سے کو جو علم سے دوستی ہے، جی دلچسپی ہے، وہ صرف اپنے یہاں کے لوگوں سے نہیں ہے، جی بلکہ دنیا میں جہاں جہاں جی اعلیٰ علم ہے اس کو یورپ کے لوگوں نے مطلب سمجھنے پرکھنے کی کوشش کی، اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ہم ان کے ایک طرح سے قرضدار بے ہیں شک۔ کہ انہوں نے ہمارے علم کو ہمیں بتایا، جی پہچنوایا۔ تو ٹیگور کی شاعری جب انگریزی میں ترجمہ ہو کے جی گئی تب گیتانجلی انہیں نوبل نوبل پرائز ملا۔ جی اس کے بعد جب انہیں نوبل پرائز ملا تو ہندوستان کی بھی بہت سی زبانوں میں ترجمہ جی ہوا۔ گیتانجلی کا ترجمہ اردو میں جی میرے نزدیک جو میں نے پڑھا ہے، 2 ترجمے بڑے ہی معتبر ہیں۔ جی ایک علامہ نیاز فتح پوری کا ترجمہ، جی لیکن وہ بہت ہی فلسفیانہ ہے، جی اس کی زبان جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کی زبان ہے، اردو معلیٰ والی جی زبان ہے۔ مگر دوسرا ترجمہ جو رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری نے کیا ہے وہ بہت ہی آسان، اور اس میں بڑی نغمگی ہے۔ جی جیسے فراق کی شاعری میں جو رباعیات میں جو نغمگی ہے، جی وہی نغمگی جو ہے فراق کے اردو ترجمے میں ہے۔ تو میں نے رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کے گیتانجلی کے اردو ترجمے کو بنیاد بنایا، جی اور اس ترجمے سے میں نے اس کو شاعری میں ڈھالا۔ تو ظاہر ہے فراق صاحب کی زبان بھی بڑی رومانی، بڑی جی نغمہ جی بھری ہوئی تھی، تو میری شاعری بھی کچھ بہتر ہی ہو گئی ہے۔
اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی پڑھا تائید کی اور مجھے دعا بھی دی کہ ایک بڑا کام آپ نے ٹیگور جیسے عظیم شاعر کی عظیم شاعری کو اردو شاعری کے قالب میں آپ نے ڈھالا ہے اور نئی کہ نسل آپ تک نے پہنچانے کی بڑا کوشش ہاں کی. ابھی آپ نے جو فراق کا ذکر کیا اور فراق کے ذکر میں آپ نے ربائی کا ذکر کیا, تو ربائی سے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ ہمیں ایران کا آپ نے ذکر کیا, تو نیشا پور ایک اہم شہر ہے جی جہاں پر عمر خیام نیشا پوری, آپ نے عمر خیام پہ بھی کام کرنے کی کوشش کی ہے. بھئی دیکھیے ایسا ہے کہ عمر خیام کی کچھ 70-75 رباعیات ایسی ہیں جسے 1859 عیسوی میں جی فٹز جیرالڈ نے انگریزی میں ترجمہ جی کیا تھا. تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایران والوں نے یا ہندوستان والوں نے یورپ والوں سے روشناس عمر خیام کو نہیں کرایا. جی یورپ والوں نے تحقیق کر کے کہ جی عمر خیام جو رباعیات کے لیے مشہور جی ہیں وہ ان کی رباعیاں کیا ہیں, شاعری کیا ہے, جی تو وہ ہوا ترجمہ ادھر. تو اس ترجمے سے پھر ظاہر راہیں بڑی نکلیں, تو اسے میں نے اردو شاعری میں ربائی کی شکل میں نہیں, جیسے عمر خیام کی رباعیات کو اردو میں ربائی میں اور بھی لوگوں بہت نے سارے کیا لوگ ہے, جی بہت جی سے لوگوں نے کیا ہے, میں نے اسے نظم بنایا ہے. جی اس پورے مفہوم کو منظوم کر دیا جی منظوم کر دیا, نظم بنا دیا ہے. میں نے قطع یا ربائی کی شکل نہیں دی, نظم بنا دیا, اور وہ بھی بڑی مترنم ہے کہ اسے گایا جا سکے. جی تو میں نے شروع میں بتایا کہ میرا مزاج تقابلی مطالعے کا جی تھا, اس لیے میں نے مطلب سنسکرت سے گیتا کو لیا, عربی سے قرآن پاک کے 30ویں پارے کو لیا, بنگالی سے گیتانجلی کو لیا, فارسی سے عمر خیام کو لیا. تو اس طرح سے میں نے یہ چاہا کہ اگر مجھے اللہ نے کچھ تعلیم یا علم دیا ہے تو اسے میں تقسیم کروں. جی تو یہی میرا جذبہ تھا کہ میں نے کئی زبانوں کی اعلیٰ قسم کی شاعری کو میں نے اردو میں ڈھالنے کی کوشش کی, اور یہی میرا مزاج رہا ہے. جی, اور طرح دعا سے آپ نے کہا کریے کہ آپ آگے کا یہ بڑھے. مزاج رہا ہے, ہمیں چاہتے ہیں کہ مزاج برقرار رہے تاکہ اور بھی جو چیزیں آپ کے ذہن میں وہ آئندہ کی نسلوں تک سامنے آ سکیں. آپ کو جب ہم پڑھتے ہیں, آپ کی تحریروں کو پڑھتے ہیں, آپ کی شاعری کو پڑھتے ہیں, تو مجھے دو لوگ بڑے خاص نظر آتے ہیں جن کی چھاپ آپ کے ذہن پہ نظر آتی ہے. ایک سر سید کا جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کا جو مزاج تھا, اور دوسرے غالب. ہمیں دیکھتے ہیں کہ غالب کے نام پر جب ہندوستان میں صدی منائی گئی, لوگوں نے صرف سیمینار اور سمپوزیم تک اپنے آپ کو محدود رکھا. آپ نے غالب کے نام سے آئندہ نسلوں کی ذہنی تربیت کرنے کی کوشش کی اور ایک کالج بنا کر اسے کھڑا کیا. ہم اس سوال کا جواب جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جائے گی دیکھتے رہیے انور جلال پوری صاحب کے ساتھ ہماری خاص ملاقات. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم, اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام خاص ملاقات. انور صاحب, ہم لوگ بات کر رہے ہیں غالب کی. ظاہر سی بات ہے, غالب جیسا جینیس شاعر قسمت والوں کو ملتا ہے, اور یہ بے اردو شک. شاعری کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو غالب جیسا شاعر ملا. جب ہندوستان میں غالب کی صدی منائی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھوپال ہو, لکھنؤ ہو, دلی ہو, مختلف شہروں میں بڑے بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا. لیکن آپ کو جو تربیت دی گئی تھی, کیونکہ سر سید کی دوستی غالب سے بہت اچھی تھی. سر سید نے جب اپنی کتاب لکھی تو غالب نے اس پر تقریر لکھی. بے ظاہر سی شک. بات ہے دونوں کا ذہن, اور اس سے ایک خیال کہاں سے آیا کہ اس غالب کے نام سے ادارہ قائم کیا جائے اور بچوں کی ذہنی تربیت کی جائے. دیکھیے غالب کی جو شعری دانشوری ہے جی اور سر سید کا تعمیری ذہن ہے جی اور قوم کو بیدار کرنے کا جو ان کا ایک مشن ہے, جی اس نے ہندوستان کو بہت فائدہ جی پہنچایا. غالب, میر اور اقبال, یہ تین اتنے بڑے نام ہیں کہ اردو کا کوئی پڑھا لکھا شخص, چاہے شاعر ہو, ادیب ہو, رائٹر ہو, ان تینوں سے الگ رہ کر کے وہ بالکل بہت ہی بونا دکھائی پڑے گا. اس کو انہیں پڑھے بغیر اس کا ذہن روشن ہو ہی نہیں سکتا. سر سید کی شخصیت کو اگر آپ پڑھیے تو اس شخصیت سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ زندگی تعمیر ہے. جی زندگی تعمیر کے جذبے کا نام ہے. جی ہم اگر پیدا ہوئے ہیں تو اپنے سے بہتر دنیا ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے. جی تو دراصل سر سید کی زندگی کو آپ غور سے پڑھیے جی تو
تو آپ کے یہی سمجھ میں آئے گا کہ جو دنیا سر سید کو ملی تھی، سر سید نے جب آنکھیں کھولی تھیں اور سر سید نے جب آنکھیں بند کیں تو اس سے بہت خوبصورت معیاری، علمی، تحقیقی اور تہذیبی دنیا چھوڑ کر کے سر سید گئے، اور اس دنیا میں جسے چھوڑ کر کے وہ گئے، سر سید کا بھی بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ تو سر سید کے ادارے سے پڑھنے والا شخص جو ہے اس کی بھی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے جب آنکھیں کھولی تھیں تو جیسی دنیا ہمیں ملی تھی، آنکھیں بند ہونے کے بعد اس سے بہتر دنیا ہم چھوڑ کر کے جائیں۔ تو یہی میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ سن 1969 عیسوی میں جب مرزا غالب کی صدی منائی جا رہی تھی اور پوری دنیا میں اپنے اپنے انداز سے مرزا غالب کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، جلال پور جو ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں، میرے ذہن میں یہ آئی کہ غالب کو خراج عقیدت کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، سر سید کی زندگی میری نگاہوں میں تھی، اور غالب کی اعلیٰ ترین شاعری اور شخصیت میری نگاہوں میں تھی کہ وہ غالب جو یہ کہتا ہے کہ جو آنکھ قطرے میں دجلہ اور ذرے میں صحرا نہ دیکھ سکے وہ دیدہ بینا نہیں ہو سکتی۔ تو جب ان دونوں کو میں نے شامل کیا، سر سید کا تعمیری جذبہ جو میرے سینے میں تھا اور غالب کو خراج عقیدت پیش کرنا، تو میں نے سوچا کہ غالب کے نام پر ایک دانشگاہ، ایک تعلیم گاہ اپنے اس قصبے میں جلال پور میں، جو جلال الدین محمد اکبر کے نام پر بسا ہوا ہے 400-450 سال پہلے، یہاں سر سید، غالب اور جلال الدین اکبر کا جلال اور سر سید کی شخصیت کا شکوہ اور غالب کی عظمت کا جمال، یہ سب کچھ ایک ادارے میں شامل کر دیا جائے، تو میں نے مرزا غالب جونیئر ہائی اسکول کے نام سے جلال پور میں ایک تعلیمی ادارہ کھول دیا جو جدید تعلیم کا، اور اس میں میرے 4-5 دوستوں نے بڑا زبردست رول ادا کیا، میرے علاوہ ڈاکٹر قمرالزمان انصاری صاحب، شبیر بھائی، شبیر حسین میرے بڑے قریبی دوست، انہوں نے، اور ظفر حسین صاحب نے، اور منیر احمد صاحب تو ابھی تک اس کے پرنسپل ہیں۔ تو ان 4 دوستوں کے ساتھ میں سن 69 سے لے کر کے آج تک قریب 47 برس ہو گیا اس ادارے سے جڑا ہوا ہوں۔ وہ ادارہ میری زندگی کا ویژن بھی ہے، میری زندگی کا مشن بھی ہے۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میرے آنکھ بند کرنے کے بعد لوگ یاد کریں کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں علم اور تعلیم کا جو چراغ روشن کیا ہے، وہی اس کی زندگی کا مقصد اور مشن تھا۔ اس طرح سے آپ نے ویژن اور مشن کی بات کی، ہمیں دیکھتے ہیں کہ ویژن اور مشن کے حسین امتزاج کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کی سابقہ حکومت نے آپ کو مدرسہ بورڈ کا چیئرمین بھی بنایا تھا، تو کون کون سے کام تھے جو آپ نے کیے تھے جس کو ہم ایک نظیر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، میں چونکہ جدید تعلیم میں نے حاصل کی تھی اور علی گڑھ سے حاصل کی تھی، اور میں نے بتایا کہ میرا ذہن سائنٹیفک بھی تھا، تہذیبی بھی تھا، تعلیمی بھی تھا، اخلاقی بھی تھا، تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ مدرسہ بورڈ کا جو نصاب تھا، جو اس کا سلیبس تھا، جو خالص قدیمی تھا، جس میں اردو، عربی، فارسی اور شریعت کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں، تو میں نے اس کو مزید جدید نصاب بنایا، ماڈرن کیا۔ اب جو مدرسہ بورڈ سے طالب علم فارغ ہو رہے ہیں وہ انگریزی بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، سائنس بھی جانتے ہیں، میتھمیٹکس بھی جانتے ہیں، تو میں سب سے بڑا کام یہ سمجھتا ہوں کہ قدیم نصاب کو جو میں نے جدید نصاب میں تبدیل کیا، یہ میرا بہت بڑا کام ہے۔ اور ایک کام میں اور بتاؤں کہ آزادی کے بعد سے کل 1750 مدرسوں کو ریکگنیشن ملی ہوئی تھی، میں نے 1 سال کے پیریڈ میں 450 مدرسوں کو اور ریکگنیشن دی۔ پھر میں نے ایک کام یہ کیا کہ مدرسہ بورڈ میں
तालीम देने वाले जो असातिज़ा जी। हैं उन्हें पेंशन उनकी रुकी हुई जी। थी, उस पेंशन को और छठें वेतन आयोग की जी। रोशनी में उनको दिलवाई। मदरसा बोर्ड के सारे कागजात को कंप्यूटराइज्ड कराया और मिड डे मील जी। जो 5वें दर्जे तक ही बच्चों को मिलता था उसे मैंने 8वें दर्जे तक कराया। ये सब मेरा काम है। इस तरह से हम नाज़रीन देखते हैं कि डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब ने गीता के तर्जुमे की बात हो, कुरान पाक के 30वें पारे का तर्जुमा हो, गीतांजलि की बात हो, उमर खय्याम की बात हो, या उर्दू शायरी और हिंदुस्तान में सर सैयद का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पढ़ने का एक जो मिजाज उन्होंने दिया था, सर सैयद जो तहरीक थी, उसके असरात मौजूदा 21वीं सदी में किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर बहुत ही तफसील से अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ख़ास मुलाकात यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब वालों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई, बहुत शुक्रिया।